मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने फरमाया अगर हिसाब व किताब नहीं है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम और मुजरिम, नेक और बुरा, सबका अंजाम सेम। मालकुम, तुम्हें क्या हो गया, कैफ़ तहकुमून, कैसे फैसले करते हो। तो इस पर बार बार रिपीट करता हूँ मैं कि अगर ये कायनात इत्तेफाक से वजूद में आई है, खुद ब खुद बनी है, तो फिर तो हिसाब व किताब नहीं है। अगर किसी ने इसको बनाया है तो फिर वो हमें दोबारा ज़िंदा करके हिसाब व किताब भी ले सकता है। जो पहली दफ़ा बना सकता है वो दोबारा भी बना सकता है। फिर ये पागलों वाली बात है, मिट्टी हो के ख़त्म तो ज़िंदा कैसे होंगे। अब मेरे बयान में जो मुल्हिद लोग हैं ना, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो जब मुझ पे रिएक्शन करते हैं ना, मेरे दलाइल का जवाब देते हैं, तो शादियों वाली बात उठाते हैं और रिएक्शन क्लिप बनाते हैं। हालांकि आपसे हमारा फड्डा शादियों पे नहीं है, आपसे तो इस पे है कि इस कायनात को किसी ने बनाया कि नहीं बनाया। तो इसका जवाब दो ना, वो तो बात का टॉपिक है। वो तो पहले अल्लाह को मानोगे, फिर रसूल को मानोगे, फिर उसके बाद है। तो वो ये टॉपिक नहीं छेड़ते जो मैं दलाइल देता हूँ। मैंने एक बयान में दलील दी थी कि चाइना की टोपी जो हमारे सर पे रखी होती है, इसमें ताने बाने आपस में मिले हुए होते हैं। करोड़ों साल में भी ऐसी टोपी खुद से वजूद में नहीं आ सकती, अरबों साल में भी। तो ये टोपी जिस खोपड़ी पे रखी हुई है, वो खोपड़ी खुद से वजूद में कैसे आ गई। और ऐसी खूबसूरत खोपड़ी कि जो टोपी से ज्यादा पेचीदा है, टोपी से ज्यादा। इसमें 2 आँखें हैं, नाक है, कान है, ज़बान है, दांत है। और बेजान आँख, बेजान ज़बान, बेजान नाक नहीं, सूंघने वाली नाक, देखने वाली आँख, सुनने वाले कान, चखने वाली ज़बान। और ये चीज़ें खुद, हर उज़्व एक अजीब मशीन है जिसमें एक उज़्व भी खुद से वजूद में नहीं आ सकता। तो ये जो देखने वाली आंख है, ये डिजिटल कैमरे की 100% कॉपी है। जो डिजिटल आंख है ना, जिससे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये साइंसदानों ने जो डिजिटल कैमरा बनाया है, ये इंसानी आंख को देखकर बनाया। ये एक साइंटिस्ट से मैंने खुद सुना है। लिहाजा ये नहीं कहना कि ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आप कह सकते हैं ना कौन सी किताब, भाई हवाला, मैंने खुद सुना है। और आप माहिरीन से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा ही है। और साइंसी ईजादात जितनी भी हैं इस वक्त, उनमें ज्यादातर वही हैं जिसकी पहले से कोई मिसाल मिलती है, उसको कॉपी किया गया है। तो कॉपी खुद नहीं बन रही, ओरिजिनल का कह रहे हैं वो इत्तेफाक से बन गया। खोपड़ी में आने वाली बातें हैं ये, पागल हो गए हैं, पागल। लेकिन आप मुल्हिदीन की वीडियोस देखें, कभी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बनाते हैं, कभी मेरे खिलाफ, कभी दूसरे उलमा के खिलाफ। आप इनकी वीडियोस में साइंसी तहकीकात ऐसे देखेंगे जैसे ये खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, ऐसी। और वो उससे भरम में लेते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को साइंस का पता नहीं होता, तो भरम में लेते हैं। तो इसलिए खूब याद रखें, साइंस के लिहाज से जवाब देना तो साइंस किसी ऐसे आदमी का काम है जो साइंस पढ़ता है, जानता है और उसकी टर्म से वाकिफ है, और उसको समझना कि ये सच कह रहा है, गलत कह रहा है, ये भी हर आदमी का काम नहीं है। इसी वजह से कुरान में साइंस की थ्योरीज बयान नहीं हुई हैं, वरना सिर्फ वो चंद पीएचडी डॉक्टरों की किताब के लिए तो कुरान, उनको तो समझ में आता कुरान, आम पब्लिक को समझ में नहीं आता।
یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. او بھائی باتیں نہ ہونا اس کی علامت اللہ کا کلام ہے جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. اگر اس میں سائنس کی گہری باتیں ہوتی تو یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا, یہ عام پبلک کے لیے نہ ہوتا. قرآن کے دلائل دیکھو گا کیا انداز ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب ہے تو سائنسدانوں کی میں اپنے سٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو اللہ کا انکار کرتا ہے نا قرآن اس سے کیسے بات کر رہے ہیں. وہ بھائی سائنسدانوں کو ایک طرف رکھو, اونٹ کو دیکھو, دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو کیسے بن گیا. اتفاق سے ایسا جانور وجود میں آ سکتا ہے کروڑوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں آ سکتا. تو میرے اس بیان پہ ایک کمبخت ایتھیسٹ نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ چائنا کی ٹوپی خود سے وجود میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی ہے, لیکن یہ کھوپڑی خود سے وجود میں 5 ارب سالوں میں آئی ہے. کوئی 4 دن میں تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 دن میں بنی ہے, بلکہ کتنے ارب سال میں, 5 ارب سال لگے اس کھوپڑی کے, بولو بھائی, بننے میں. تو آدمی کہتا ہے یار 5 ارب میں تو ہو گیا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم 10 ارب سال میں بھی نہیں ہو سکتا. ایک ڈیجیٹل کیمرہ کیوں نہیں بن گیا 10 ارب سالوں میں خود سے, جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ایک ڈیجیٹل کیمرہ جو صرف ایک آنکھ کے برابر ہے, اس جیسی کوئی چیز اب تک خود سے وجود میں نہیں ہے. انسان بنا رہا ہے تو بن رہی ہے. تو ڈیجیٹل کیمرہ جس کیمرے کو دیکھ کے بنایا گیا ہے جو زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں آ گیا. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہ کہتے ہیں نا اسلام ڈراتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت کہ بندوں کو جہنم میں ڈالے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کی ایک صفت ہے جس کو صفت غضب کہتے ہیں. وہ نافرمانوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور جب بھی کوئی طاقتور غصے کا اظہار کرتا ہے تو ہر ایک کا اظہار کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں جس کو غصہ آ رہا ہے اس کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, اور جس پر آ رہا ہے اس کے جرم کو بھی دیکھا جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو, بڑے بھائی نے آپ سے کہا پانی لے کر آؤ, 3 دفعہ کہا آپ نہیں لائے, غصہ آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ باپ نے کہا 3 دفعہ پانی لے کر آؤ, نہیں لائے, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن دونوں کے غصے کے لیول میں فرق. باپ کا حق بھائی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے نا. تو شخصیت کے بدلنے سے نوعیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی. علاقے کا تھانے دار ہے, وہ اپنے کسی ایک عام ملازم سے کہتا ہے پانی لے کر آ بھائی. وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی آرڈر چلتے ہیں ساری دنیا میں, ساری دنیا میں نہیں تو اپنے ایریا میں تو چلتے ہی ہوں گے نا. اب اس کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کو غصہ زیادہ آئے گا. بادشاہ کے نافرمانی کریں گے تو عین ممکن ہے بغاوت کا کیس ڈال دے آپ کے اوپر. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ عرب کنٹری, اس میں ایک شخص کو پاکستانی کو بلایا, میں اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, تو پاکستانی کو بلایا اور جتنے بھی بینک ہیں نا اس ملک میں وہ سارے اس کے حوالے کر دیے انہوں نے, اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ اور شاہی محل کا پروٹوکول. یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ, ایک عرب کا اسٹیبل ملک ہو اور اس میں آپ کو اتنا بڑا عہدہ بادشاہ خود دے رہا ہو, رائل فیملی سے آپ کے تعلقات, اور بادشاہ نے اپنے محل میں بلا کے, وہ اس پاکستانی نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. تو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا, میں نے کہا کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ تو اتنی, یعنی بینک کا تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے, لیکن وہ جن صاحب کا واقعہ بتا رہے تھے ان کو جائز ناجائز سے اتنی وہ نہیں تھی. تو میں نے کہا جب اتنی ان کو 1 کروڑوں میں تنخواہیں مل رہی ہیں اور اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے, اور تو کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کا جو اتنا قرب ہے نا یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے. جتنا پروٹوکول, یہ چونکہ بادشاہ جاب دے رہا ہے نا تو تنخواہ اپنے حساب سے دے گا, لیکن جس دن اس کی مرضی کے خلاف کام ہو گیا تو یہ سزا بھی اپنے حساب سے دے گا, کیونکہ یہ عرب کے بادشاہ, ان کا میٹر کسی بھی وقت میں شارٹ ہو سکتا ہے. تو میٹر شارٹ ہوا تو یہ تو سیدھے سیدھے گردن اڑاتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو انہوں نے کہا بھائی اتنا پیسہ اب نہیں کروں, ہر وقت جو خوف کی کیفیت میں رہوں گا نا, کوئی بادشاہ سلامت کے مزاج عالی کے خلاف کچھ ہو نہ جائے.
تو بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اتنے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو پھر چھوٹی غلطیاں بھی کیا ہوں گی, بڑی غلطیاں ہوں گی. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اب ہم اللہ سے تعلق رکھیں نہ رکھیں, اللہ کا مخلوق سے تعلق ہے, وہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو جب آپ نافرمانی کریں گے تو یہ نافرمانی کس کی ہوگی, اللہ کی. اور اتنی بڑی نافرمانی کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دو صرف اس بیس پہ کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا, حالانکہ اس نے اپنے ہونے کے دلائل کی انبار لگا دیے. پھر اللہ کو کی ایک صفت غضب, صفت غضب بھی اللہ کی ایک جو اللہ نے ہمیں بتائی, اس کی کیفیات ہم نہیں جانتے. وہ صفت غضب حرکت میں آتی ہے اور اس کی بیس پر اللہ اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے. اور پھر اس کا انتقام چھوٹا موٹا نہیں ہے, اس نے جہنم کی آگ رکھی ہے. تو یہ جتنے ملحد ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے, فکر کریں اپنی آخرت کی, فکر کریں, کیونکہ الحاد بہت اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور ان کی تھیوریز, ان کے نظریات سے نا ہماری یونیورسٹیوں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ انگلش میں بات کرتے ہیں, یہ فلاں فلاں سائنس کا حوالہ دیتے ہیں, یہ فلاں کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. تم نے کیا وہ کتابیں جا کے دیکھی ہیں؟ اور تم نے کسی سائنٹسٹ سے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اور جو تمہیں بیان کر رہا ہے وہ خود بھی سائنسدان نہیں ہے. تو بھائی جو پیغمبر جن کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں, جن کی سیرتیں آج تک محفوظ ہیں, ان کی بات پر یقین نہیں ہے. اور ایک آدمی جو زنا کرنے والا ہو, عیاشی کرنے والا ہو, گے سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, ہومو سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, اس کی باتوں پر آپ اتنا بلیو کر رہے ہو, اتنا یقین کر رہے ہو کہ اس کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہو, ٹکر لے رہے ہو. خدا کی قسم یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, یہ بہت تباہی والا سودا ہے. تو مت اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤ بھائی, مت بناؤ ایندھن. ہمارے یہاں مجھ سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی اسپیچ سنی, مجھے اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, مجھے فلاں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, اس کی تو بات بڑی جاندار. کہاں سے جاندار ہے بات, یہ کوئی باتیں ہیں؟ تو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جو ٹوپی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سر پہ, وہ بنتی خود بخود نہیں ہے, سر پہ رکھی بھی خود بخود نہیں جاتی, اس کو بھی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ کھوپڑی جس پہ رکھی ہوئی ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس کے ایک ایک پارٹ کو اگر آپ دیکھو گے نا, آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ کی اوریجنل ہے یہ, ٹھیک ہے نا, اور اب تک کیمرہ ایسا نہیں بنا ہے جیسی انسانی آنکھ. یہ روٹی سے چارج ہوتی ہے انسانی آنکھ, اس کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے, ان کو ایڈاپٹر چاہیے, کرنٹ چاہیے. اسی آنکھ سے زبان بھی چارج ہو رہی ہے, کان بھی چارج ہو رہے ہیں, آنکھ بھی چارج ہو رہی ہے, چلنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے, ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر ہاتھ ایسے, اچھا آنکھ خود نہیں بن سکتی, پھر یہ دونوں آنکھیں اتنی ترتیب کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کھوپڑی کے اندر خود بخود. سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا, یہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی, ایک ادھر جا رہی ہوتی, ایک وہ لطیفہ بہت سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو کیا کریں یار. وہ ایک آدمی کو بیچارے کو بھینگا پن تھا آنکھوں میں, تو کسی لڑکی نے کہہ دیا اس کو کہ تمہاری آنکھیں کسی فلم اسٹار سے ملتی ہیں. تو بیچارہ ایسے ہی مذاق کیا اس نے, وہ متاثر ہو گیا کہ شاید ملتی ہوں بھائی. تو اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ, یہ فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو اس سے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلم اسٹار سے کہاں سے ملیں گی. تو کس قدر بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آنکھوں کا جو بیچ والی پتلیاں ہوتی ہیں نا, ان کا فاصلہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتا, یوں دیکھو گے تو دونوں گھومتی ہیں. اس لیے کہ دو کیمرے ہیں نا, دو کیمرے جب دو لینسز جب لگیں گے تو بہت تمیز سے ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. بھائی لینس اگر ایک ہو تو آسان ہے, اس کو دو ہو تو پھر وہ جو روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی دونوں میں سیم آنی چاہیے. ذرا سی بھی ہو گئی تو ایک کے دو یا دو کے چار نظر آئیں گے, یہ بندہ آڑا ترچھا نظر آئے گا اس میں.